गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरियादी। सुप्रीम कोर्ट का बानी तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों से बातचीत का जो मशवरा उन्होंने दिया था, लग रहा है कि अब वो रंग ला रहा है और आज तहरीक इंसाफ ने बातचीत ना करने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। तहरीक इंसाफ कई माह से मुसलसल हुकूमत के साथ बातचीत से इनकारी ही नजर आई है। तहरीक इंसाफ के सख्त जो मौक़िफ़ था उस पर मुसलसल तनकीद होती रही, लेकिन बारी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि वो मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातों के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मौजूदा हुकूमत के साथ बैठे तो उनको सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी लीडरशिप से। शेर अफजल मरवत ने ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की तो उनको शदीद मुज़म्मत का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता हफ्ते जब बानी तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में बज़रिया वीडियो लिंक पेश हुए तो बेंच ने बार बार उनको सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा दिया। बानी तहरीक इंसाफ ने गौर के बाद सुप्रीम कोर्ट का मशवरा माना और हुकूमत से बातचीत पर हाँ कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा है कि हम महमूद अचकज़ई की सबराई में इत्तेहाद के ज़रिए बातचीत करेंगे। ना ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने ये कहा है कि मुज़ाकरात और डील में फ़र्क होता है। तो हम बात कर रहे हैं, हम डील नहीं कर रहे। उनसे बात उनको देखिए ज़रा। मुज़ाकरात और डील में फर्क होता है। हम मुज़ाकरात के लिए हामी है, डील के लिए नहीं। इसलिए अभी तक 300 दिनों से इमरान खान 300 दिनों से जेल में है कि वो डील नहीं कर रहा, वो सिर्फ मुज़ाकरात की बात कर रहा है। जो डील करते हैं वो बक्सों समेत सऊदी अरब या बक्सों समेत वो लंदन पहुंच जाते हैं, वो है डील वाले, ये मुज़ाकरात वाले। लेकिन मुज़ाकरात, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये दो बुनियादी नुकात है, तीसरा कोई नुक्ता फिलहाल नहीं है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली दुरानी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। दुरानी साहब, एक तो आप बड़े अरसे से कोशिश ये कर रहे थे, उस वक्त लग रहा था कि ये होना नहीं है कभी वैसे, सो वी आर फाइनली देयर। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हम डील नहीं कर रहे, हम बातचीत कर रहे हैं, ये तो ना करने वाली बात नहीं हुई। मतलब आप क्यों PMLN के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं जिनसे आपने बातचीत करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात पहले दिन से यही हकीकत है कि PTI ने इनकार सिर्फ डील से किया है। डायलॉग तो हमेशा जारी रहा है। मैं ये बात रिकॉर्ड पे कह चुका हूँ, 4 दिन पहले भी मैंने की है, अब दोबारा कर हमेशा। देखिए, बातचीत कहाँ रुकती है? कभी रुकती है? डील पाकिस्तान में डायलॉग का फैशन नहीं है। पाकिस्तान में सियासतदानों ने जब भी की है डील ही की है। मियाँ साहब से शुरू हो जाएं, पीपल्स पार्टी से चले आएँ, जहाँ भी चले जाएं, बाहर गए हैं तो बगैर बताए गए हैं, अंदर आए हैं तो बगैर बताए आए हैं, वो तमाम डील्स थी। इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है कि उसने पहले दिन से कहा मैंने डील नहीं करनी, लिहाजा ही सिटिंग हियर। अब जो Was any deal offered to him? हो यार, डील तो हर वक्त ऑफर हो सकती है। आप चाहे अभी ऑफर कर दें, डील क्या है? तो मुल्क से ही जाना है ना, मुल्क से जाने की डील ऑफर हो जाए तो हमेशा डील रहती है हर एक के पास। ये अब देखे ना, मुल्क तो जो भी आप जाना जिसमें आपकी जायदाद हो, जहाँ नहीं यूके, इट कांट बी यूके, और जहाँ आपकी, अगर देखें पाकिस्तान के हर सियासी लीडर के पास डील का ऑफर है, वो किसी मुल्क में जा सकता है। यहाँ के अवाम नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते, या हो सकता है आप जा सकते हो, मैं ना जा सकता हूँ। मतलब ये है कि अगर मेरा बाहर कुछ है नहीं, मेरी जायदादें बाहर नहीं है, मेरे बच्चे बाहर नहीं है, मेरा कुछ बाहर नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँगा? मैं ऐसी कोई डील एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसलिए ये डील्स माजी में जब भी हुई हैं उन लोगों के साथ हुई हैं जिन लोगों के बाहर द फैक्ट के महमूद खान अचकज़ई साहब प्रेजाइड करेंगे, उससे तो फिर लगता है वाकई कोई डील नहीं, कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। Why would he pick him up? देखें, मुज़ाकरात का इस वक्त जो मामला है ना, देखें हुकूमत इस वक्त मेल्ट हो रही है। हुकूमत इस वक्त मेल्ट डाउन का मतलब पता है ना आपको? पिघल रही है। हुकूमत किस चीज़ पे खड़ी है? अपनी उन सीटों पे खड़ी है जो उसको असेंबली में इकट्ठी करके मिल गई हैं। आज अदालतों का रुख जो है वो ये बता रहा है कि ये सीटें इतनी नहीं रहेंगी कुछ अरसे में। जब ये सीटें इतनी नहीं रहेंगी तो हुकूमत मेल्ट हो जाएगी। आज हुकूमत के पास ऑप्शन है कि वो बातचीत के जरिए बाइज्जत एक सियासी डायलॉग कर ले। अभी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, और अगर मेल्ट डाउन के बाद जब बात करेंगे तो बेइज्जती से करेंगे। इस वक्त जाएंगे तो जमहूरियत का बोलबाला होगा, उस वक्त जाएंगे तो फिर जिल्लत का बोलबाला होगा। आज उनकी सियासत बच सकती है, कल उनका कुछ भी नहीं बचेगा।
تو لہٰذا اس لیے اگر آج وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. دوسری بات جو میں نے پرسوں کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حکومت کو فوری طور پہ چاہیے کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں. یہ حکومت کے اختیار میں ہے, حکومت کے بس میں ہے, اور حکومت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سیاسی ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا تو سیاسی قیدی نہیں ہے, انہوں نے 9 مئی کیا تھا, یہ اس کا ریپرکاشن ہے. دیکھیں مقدمات کی لسٹ جو انہوں نے بنائے ہوئے وہ تو ختم کریں نا. جو 9 مئی والے مقدمات ہیں وہ بھی حکومت نے بنائے ہیں نا. حکومت نے 1 سال تک ان کا استغاثہ اگر نہیں پیش کیا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ان کیسوں میں سزا دلوانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, لوگوں کو جیل میں رکھنے میں انٹرسٹڈ ہے. تو جیل میں رکھنے کا جو آپشن حکومت نے آپٹ کیا ہوا ہے وہ نہ حکومت کے لیے اچھا ہے, نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے, نہ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے. کچھ عرصے پہلے ہمارے شو پہ سینئر تجزیہ کار محمد مالک صاحب موجود تھے, انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا پی ٹی آئی کو, ذرا دیکھیے. پی ٹی آئی کو اب ان کا بلف کال کرنا چاہیے, آپ کو بات کرنی چاہیے, بیکاز جن سے پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی ہے وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے ان سے بات کرنے میں. گورنمنٹ کیوں چاہے گی کہ وہ اسٹرینتھن کریں ان کا ہاتھ پی ٹی آئی کا. ان کے باہر آنے میں عمران خان کسی کو سوٹ نہیں کرتا. نصر اللہ ملک صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ اس بات چیت میں کس کس کو شامل ہوتے دیکھ رہے ہیں, کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر 2 گروپ ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو مذاکرات چاہتا ہے, جو سیاسی عمل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے, اور ایک وہ گروہ ہے جو پاپولزم کی سیاست کر رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کسی صورت مذاکرات نہیں کرنے چاہیے, اور مذاکرات کی جو 2 شرطیں رکھی گئی ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے, ہمارے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, میری رائے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین, بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو ملک سے باہر جانے کی کوئی آفر نہیں دی گئی. کسی بھی بات چیت کے نتیجے میں عمران خان صاحب سے یہ نہیں کہا گیا کہ جناب آپ جیل سے باہر تشریف لے جائیں, ہم آپ کے پاس کوئی ایگریمنٹ لے کر آئے ہیں. اور دوسرے جو قیدی 9 مئی کے ہیں, کسی قیدی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی آج تک کے دن تک کوئی ایسی لچک موجود نہیں. عدالتوں سے وہ بے شک باہر آ جائیں, لیکن وہ لچک موجود نہیں ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی, اس بیانیے کی نفی نہیں کرتی جو اختیار کیا گیا, جس کے نتیجے میں لوگوں کو اکسایا گیا کہ وہ فوج کے دفاتر کے باہر جا کے, ان کے گھروں میں جا کے حملے کریں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں ابہام موجود ہے. تحریک انصاف چاہتی یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے اوپر ایک پریشر آئے اور اس کے نتیجے میں ان کو سیٹیں واپس دے دی جائیں. کیسے سیٹیں واپس دے دی جائیں, یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں مذاکرات آگے بڑھ نہیں سکیں گے. اور دوسری بات جو ابھی مالک صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے کہ چاہے گی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کہ عمران خان صاحب کے سارے مقدمات ختم ہو جائیں. ہاں, ایک چیلنج ضرور ہے, عدالتوں سے جو ریلیف مل رہا ہے اس پہ تشویش پائی جاتی ہے, حکومت کے اندر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی صفوں کے اندر بھی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جس طریقے سے 9 مئی کے حملے کیے گئے, جس طریقے سے اس کا پوری پلاننگ کی گئی, پورا بیانیہ بنایا گیا, اور اس کے بعد سے پی ٹی آئی واپس نہیں ہٹی. ابھی لیٹسٹ مثال لے لیجیے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ملک صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کا, یہی اطلاعات ہیں. آبویسلی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر ہے, تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ لچک نہیں ہوگی. جیسے ابھی درانی صاحب نے کہا کہ آزاد کر دیں لوگوں کو, یہ نہیں پاسبل. میں سمجھتا ہوں آج کے دن تک یہ کلیئر موقف ہے, اس دباؤ کے باوجود کہ عدالتوں سے لوگوں کو ضمانتیں مل جاتی ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, درانی صاحب ہمارے بڑے سینئر ہیں, بہت سی انفارمیشن یہ رکھتے ہیں ان سائڈ آؤٹ سائڈ بھی. لوگوں کو گرفتاریاں کیوں کی جاتی ہیں, کیوں مقدمات مزید بنائے جاتے ہیں؟ آپ کی عدالتوں کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا افسوس ہے کہ جو لوگ براہ راست ملوث تھے 9 مئی کے اندر, ان کو اگر ضمانتیں ملیں گی تو پھر اس کے بعد مزید مقدمات بنانے پڑتے ہیں ان کو جیل میں رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فوجی عدالتوں کے معاملات اس پہ رکاوٹ نہ ہوتی تو لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہوتی. ایک ہی آپشن بچتی ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ اس کمپین کو بند کرے جو فوج کے خلاف شروع کی گئی ہے, آرمی چیف کے خلاف جو کمپین شروع کی گئی اس کو بند کرے,
اور آج کے دن تک پی ٹی آئی اپنی اس کمپین سے واپس نہیں ہٹ رہی. ٹھیک ہے. سو اگر اجازت ہے درائی صاحب، ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بیچ میں ایکس فیکٹر پیپلز پارٹی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان کا ایک الگ اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس پہ آتے ہیں. لیکن یہ جو ابھی بنیادی بات ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو پرابلم تھی وہ وہیں کی وہیں ہے، اگر وہ پرابلم وہیں کی وہیں ہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ دیکھیں میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ میں بتا سکوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. لیکن یہ تو اسٹیبلشمنٹ خود بھی بارہا بتا چکی ہے. وہ دیکھیں وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں ان کی سوچ میں اگر کوئی حائل ہے تو حکومت حائل ہے. آج تک اگر کسی مقدمے کا استغاثہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہو سکا تو وہ استغاثہ کس نے بنانا تھا؟ کیا وہ استغاثہ جو ہے کسی میں نے بنانا ہے؟ آپ نے استغاثہ بنانا حکومت کا کام ہے. Do you really think کہ گورنمنٹ کا سافٹ سپاٹ ہے؟ جی میرا اس کے بارے میں مجھے بالکل کلیئرٹی ہے کہ حکومت کسی بھی صورت میں اس وقت یہ نہیں چاہتی کہ اس وقت جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے اس میں ریکنسیلیشن آئے. حکومت ہر صورت میں چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جنگ ہو، جس جنگ کے نتیجے میں ان کی بقا ہو. اب اگر اس وقت ایسے فیصلے اور عدالتوں کے اندر یہ تمام استغاثے پیش کر دیے جاتے ہیں جس کے بعد مقدمات سیٹل ڈاؤن، سزا ملتی ہے تو مل جائے جس کو ملتی ہے نا. آپ دیکھیں 9 مئی کے مجرم ہم تو نہیں بنا سکتے کسی کو، نہ میں نہ نصر اللہ نہ حکومت، ہم کسی کو ملزم کو مجرم ہم نہیں بنا سکتے، نہ فوج بنا سکتی ہے نہ کوئی اور بنا سکتا ہے. مجرم بنائے گی ایک جگہ، عدالت. وہ کون سی عدالت ہے؟ فوجی عدالت ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو جب تک عدالتوں میں کیسز جائیں گے نہیں، ان ملزموں کو مجرم کہنے سے کیا وہ مجرم بن جائیں گے؟ یہ کس کے پاس اختیار ہے کہ کسی ملزم کو وہ مجرم کہے؟ نہیں کہہ سکتے. کس نے جرم کیا ہے کون ثابت کرے گا؟ پولیس کرے گی. پولیس جب تک نہیں کرے گی تو وہ ملزم رہیں گے، مظلوم رہیں گے. مطلب اس وقت سرکاری خرچوں پہ جیلوں میں بٹھا کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو لیڈر بنایا جا رہا ہے، ان کو مقبول بنایا جا رہا ہے، ان کو سب کچھ کیا جا رہا ہے. وہ خوش ہیں اس چیز کے اوپر. انہیں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم تو ملک کو آ رہی ہے کہ آج ملک کی معیشت کے لیے جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اگلے کہتے ہیں جی آپ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کریں. جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی سیکورٹی کو مضبوط کریں. جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ تو آپس میں لڑیں. تو بات یہ ہے کہ ہم مر تو ہم رہے ہیں، اس ملک کے عوام مر رہے ہیں، ہم غربت سے پس رہے ہیں. حکومتوں میں کیا ہے؟ سو بٹ یہ ادراک ہے کہ نہیں لوگوں میں. دس از دا مین پوائنٹ. ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یقیناً ول لک ایٹ دی ایکس فیکٹر وچ آئی تھنک از پیپلز پارٹی. اس بات چیت میں وہ کدھر اسٹینڈ کر رہی ہے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. جے یو ایف کے مولانا فضل الرحمان نے سر تسلیم خم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ مذاکرات ہوں گے. دوسرا ایکس فیکٹر پیپلز پارٹی کا ہے جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کے ممبرز مسلسل حکومت کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. ذرا دیکھیے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ موجودہ وزیر اعظم 3 مہینے اس طرح سے کہا کہ بڑی نیشنل اسمبلی کی اسمبلی اجلاس بھی کر سکتا ہے. کانشل اسمبلی رہیں گی لیکن نیشنل اسمبلی یہ پاسبلٹی ہے اجلاس کر کے پھر نیشنل اسمبلی کے لیے الیکشن کرائیں. نصر ملک صاحب، کیا آپ کے خیال سے اس وقت سوچ بچار ہو رہی ہے نواز شریف کیمپ میں اور پیپلز پارٹی میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ ضرور چلتا رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں اپنے آپ کو دوبارہ سے مرج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو جہاں جہاں اس کو گیپس نظر آتے ہیں وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کوئی بڑا اختلاف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مابین نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ بحث بھی جاری ہے کہ ہمیں وفاق کی بجائے پنجاب کے اندر حکومت کی جو پاور شیئرنگ اس میں چلے جانا چاہیے، جبکہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ وفاق کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بن جائے. اب یہ بحث جو ہے اس کا فیصلہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب نے کرنا ہے کہ کیا صرف پنجاب کی حد تک وہ کابینہ میں شامل ہوں گے یا وفاق کی سطح پہ بھی وہ بجٹ کے بعد، جیسے کہ پہلے یہ بات زیر غور تھی کہ بجٹ کے بعد وفاقی کابینہ کا پیپلز پارٹی حصہ بنے گی اور بلاول وزیر خارجہ ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ اس حوالے سے کس طرح آتا ہے. ایکچولی اس وقت بات ہو رہی ہے وہ بات ہے اس وقت حکومت جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور پی ایم ایل این بھی، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے اور تیسرا فریق اسٹیبلشمنٹ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ملک جن کا ذکر دورانی صاحب کر رہے تھے
کہ عام آدمی کے مسائل بڑھتے ہیں سیاسی معاذرائی سے اور سیاسی چپلش سے، بہت عام آدمی کی مشکلات بڑھتی ہیں. لیکن اس وقت جو ایک پیج ہے، یہ ایک پیج اس لیے بھی ہے اور اس لیے ضروری بھی سمجھا جاتا ہے کہ سامنے پاکستان تحریک انصاف ہے جو یک وقت چیلنج کر رہی ہے اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو. اگر پی ٹی آئی اپنی سیاسی مخالف جماعتوں کو چیلنج کرنے تک محدود ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی بند کر دے، تو معاملات شاید کسی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی گرانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی گرانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تیار نہیں ہے. وہ کسی صورت اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس کے نتیجے میں تحریک انصاف جو ہے دونوں کے اوپر غلبہ حاصل کر. رائٹ، سو بائی ڈی فیکٹو نظر یہ آ رہا ہے کہ ون پیج ہے ہی ہے. شروع سے خان صاحب کی جو بھی پالیسی تھی اس نے سب کو اکٹھا کیا ہے اور ابھی بھی لگتا ہے کہ اکٹھا ہی رکھے گی، ون پیج ہی رہے گا. دیکھیں، جہاں تک سلو بھائی کا جو تجزیہ ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں اور نون کے بارے میں، اس سے تو میرا مکمل اتفاق ہے اور بڑا وہ جامع ان کی. They want to save the government. They want to save each other. And establishment and PMLN بھی one page پر ہے. Establishment اور PMLN کا جو ون پیج ہے، یہ ویسا ہی ون پیج ہے جو ایک وقت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی تھا. اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو زور سے سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے پیج پہ گھسیٹنے کی کوشش کرتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عوام کے پیج سے ہٹ کے کسی سیاسی پارٹی کے پیج پہ آ کے بیٹھ جائے. اسٹیبلشمنٹ کی الٹیمیٹ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ایک غیر جانبدار، جو کہ سٹیٹمنٹس ان کی موجود ہیں، اور ایک پرو پبلک اینٹی کے طور کے اوپر عوام کے اندر اسٹیبلش کرنا پاتی ہے. لیکن سیاستدانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی بار برداری کے لیے استعمال کریں، اپنی سیاسی بقا کے لیے استعمال کریں، اور یہ تاثر بنا دیں کہ جی آج وہ میرے ساتھ ہیں، کل تمہارے ساتھ تھے، وہ آج تمہارے ساتھ نہیں ہے تو میرے ساتھ ہیں، اس لیے میں رہوں گا. تو یہ جو ساتھ ہوتا ہے یہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں. لیکن جو ٹویٹس ہو رہی ہیں، جس قسم کا موقف پی ٹی آئی اپنا رہی ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا کہ ان کی طرف بھی اس وقت اگر پی ڈی ایم کی حکومت کا آبجیکٹیو دیکھا جائے تو ان کا سب سے بڑا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے، اور غالباً ہے بھی، کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی طرح سے لڑائی کرا دو. اور اگر پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی then they should face the music. اگر نہیں آ رہی تو دیکھیں، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی نہ اسٹیبلشمنٹ کسی سے بات کر رہی ہے، نہ وہ کرے گی، اور نہ ہی کرنا چاہیے. یہ بات میری طرف سے کلیئرٹی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا، میں نے یہ بھی پی ٹی آئی والوں کو کہا تھا کہ یہ آپ کا کیا ڈیمانڈ ہے کہ ہم فلاں سے بات کریں گے؟ تمہارے پاس ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی جگہ ہے جہاں کے آ کے تم نے بات کرنی ہے، وہ پارلیمنٹ ہے. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو، جس میں پریزیڈنٹ، سینٹ اور قومی اسمبلی ہے، ان کو اس وقت آپ کو زیب نہیں دیتی. تو یہ سمجھ نہیں آئی پی ٹی آئی کو کیا آ گئی ہے؟ آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ کب سے آپ دیکھیں جو بھی غیر آئینی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ نون والے دیں گے تب بھی غیر آئینی ہوگی، پی ٹی آئی والے دیں گے تب. اگر پی ٹی آئی یہ کہے کہ جی ہم فوج سے بات کریں گے، غیر آئینی بات. میں نے یہ بار بار کہا ہے کہ نہ ڈائیلاگ جی ایچ کیو میں ہوگا، نہ ڈائیلاگ امبیسی میں ہوگا، نہ ڈائیلاگ سپریم کورٹ میں ہوگا. ڈائیلاگ اگر ہوگا تو صرف اور صرف پارلیمنٹ میں ہوگا. سیاسی قوتوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت پریزیڈنٹ کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پہ گرفتار لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کریں، جو ہو سکتے ہیں، جو نہیں ہو سکتے ان کو تو کوئی نہیں رہا کرا سکتا. اور اس کے ساتھ ہی وہ غیر ضروری مقدمات جن میں سزائیں نہیں ہو سکتی یا ہو سکتی ان کو ختم کر کے ایک ملک کے اندر کولنگ ایفیکٹ پیدا کر کے تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کر کے بات چیت کی طرف آگے بڑھیں. رائٹ، سو مے بی دس کوڈ بی اے گرینڈ ڈائیلاگ اگر ایسا ہو ہی جائے. کہ نصر اللہ ملک صاحب کتنی سنجیدگی سے حکومت ان مذاکرات کو دیکھ رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ سب حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، درانی صاحب نے بھی ایگری کیا. تو یہ مذاکرات تو ان کی حکومت سے نکلنے کی ریسیپی ہوں گے. دوسری سائڈ کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرے، تو پھر وہ کیوں اس میں سنجیدہ ہوں گے؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے فریہ ادریس صاحبہ کہ اس وقت گیونگ اینڈ پہ کون ہے. گیونگ اینڈ پہ حکومت ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ ہوگی؟
پی ٹی آئی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے. پی ٹی آئی کے لیڈر جیل میں ہیں, پی ٹی آئی کی قیادت جیلوں میں ہے, پی ٹی آئی کے لوگ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اوپر ایک دباؤ اور ایک پریشر ہے. اور پی ٹی آئی اپنی اس جنگ سے اگر 2 قدم پیچھے نہیں ہٹتی تو پی ٹی آئی کے اوپر یہ دباؤ کم نہیں ہوگا, کسی نہ کسی اور طریقے سے یہ دباؤ ان کے اوپر آ جائے گا. درانی صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی بنیادی بات اور درست بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے مابین ڈائلاگ ہونا چاہیے اور یہی راستہ ہے. لیکن اس کے لیے تحریک انصاف کو کچھ چیزوں سے سبق سیکھنا ہوگا جو آج کے دن تک تحریک انصاف سبق سیکھتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ بنگلہ دیش کا معاملہ جس طریقے سے اٹھایا گیا, جس طریقے سے کمپین چلائی گئی اور جس طریقے سے اس کے بعد اس ویڈیو سے انکار بھی نہیں کیا گیا, اقرار بھی نہیں کیا گیا. یہ کہا گیا میں نے ویڈیو نہیں دیکھی لیکن ٹویٹر اکاؤنٹ میرا ہے, اگر میں دیکھتا تو میں اس میں ایمنٹ کر لیتا. اب دیکھیں اس کے بعد سے ایک طوفان بدتمیزی شروع کر دیا گیا اور جس طریقے سے کمپین چلائی جا رہی ہے. کرکٹ ٹیم ہاری ہے تو مجھے ایک بات بتائیے, سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو سوشل میڈیا کے ان کے رسپانسبل لوگ ہیں, جس طریقے سے وہ فوج کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, یہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا. میں آج بڑی ذمہ داری سے ایک بات آپ کے پروگرام میں شیئر کرنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب 9 مئی کی گرفتاریاں ہوئی تو بہت زیادہ کہا گیا کہ بھائی لوگ بچے ہیں, کم سن بچے ہیں, طالب علم ہیں, خواتین ہیں. اس وقت فوج کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک فہرست بنا کے تمام خواتین کو, تمام بچوں کو, اسکول گوئنگ, کالج گوئنگ, یونیورسٹی گوئنگ بچوں کو جو ہے ان مقدمات سے عام معافی کے ذریعے نکال دیا جائے. لیکن ہوا کیا, اس کے فوری بعد جس طریقے سے پی ٹی آئی نے ایک کمپین کا آغاز کر دیا اور پوری قوم کو فوج کے خلاف لا کھڑا کرنے کی ایک ایسی مہم شروع کر دی جس کے نتیجے میں دوریاں اور بڑھ گئی. اوکے, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے انفارمیشن دی ہے. بجائے اس بات کے پی ٹی آئی اس بات کو سمجھتی کہ پی ٹی آئی کی لڑائی فوج کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کیا پی ٹی آئی نے اس بارے میں کبھی اپنا کوئی واضح موقف دیا کہ ہم ان کی جو ٹویٹس ہیں یا ان کی سوشل میڈیا جو مہم ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک آدھ بیان دے دینا کہ جی ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی فوج کے خلاف ایک پوری بھرپور کمپین چلانا, میں سمجھتا ہوں فوج کو اپنے آئینی. ٹھیک ہے, اگر اجازت ہے بالکل ریپ اپ کرنے کا ٹائم ہے. درانی صاحب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ اسٹینڈ اسٹل پوائنٹ ہے, اس پہ پھر آگے کیسے بڑھیں گے. میں بتا سکتی ہوں آپ کو جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سی لوگ اس وقت بھی پی ٹی آئی میں موجود ہیں جو کہ شدید انکمفرٹیبل ہے یہ ٹویٹ والے معاملے پر, دیگر معاملات پر. سو ایک سپلٹ ہے پارٹی کے. جو انکمفرٹیبل ہے وہی پی ٹی آئی ہے, جو کمفرٹیبل ہیں یا جو اس کنفرنٹریشن کو بڑھا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کا کام تو نہیں کر رہے, وہ کسی اور کا کر رہے ہیں. دیکھیں جی, اس وقت آپ کو ایک دور رہا ہے نون کا, بہت کچھ بولتی تھی لیکن ہمیں پتا تھا کہ وہ بولنا ایک وقتی غصہ ہوتا ہے جو نکل جاتا ہے, اس کے ڈونٹ مین اٹ. اسی طرح آج بھی عمران خان سے زیادہ ایک پیج پہ کون رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ جتنا آج شہباز صاحب ہیں اس سے زیادہ عمران خان صاحب تھے, کل کو پھر وہ ہو سکتے ہیں. بات یہ کیوں نہیں ہو سکتے, کیوں مشکل لگتا ہے؟ کوئی وہ یہ بھی مشکل نہیں تھا. میاں صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا, کون سی بنگلہ دیش والی بات ہے جو آج کہی جا رہی تھی اور میاں صاحب نے نہیں کہی تھی؟ بات یہ لوگ تو فل بوائل پہ جاتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, تھوڑا اپنا انداز کا فرق ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایشوز نہیں ہے اس وقت کے. اس وقت کا ایشو جو ہے پاکستان کی اکانومی ہے. آپ دیکھیں چائنا کیا کہہ رہا ہے, آپ دیکھیں سعودیہ کیا کہہ رہا ہے, آپ دیکھیں پاکستان کے سارے دوست ممالک کیا کہہ رہے ہیں, آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے, ای یو کیا کہہ رہا ہے, یورپ کیا کہہ رہا ہے. سب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ, اور یہ بات پی ٹی آئی کو بھی سمجھنی چاہیے اور پی ڈی ایم کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اس وقت وہ اپنے اکاؤنٹ میں آپٹیمسٹک نہیں ہوں, یہ کمپلشن ہے, ورنہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ زلزلے کا شکار ہو جائے گا. حادثے کا نہیں, یہ وہ نجم سیٹھی والا زلزلہ ہے. زلزلہ وہ ہوتا ہے, بھی ایک زلزلہ پیش, اچھا زلزلہ میرا تو اپنا زلزلہ ہے. زلزلہ وہ ہوتا ہے جس زلزلے کا ہر کوئی شکار بنتا ہے. دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہو یا انڈیزائریبل ایکٹ ہو, جو بھی ہوگا وہ اس کے نتیجے میں پوری قوم کا نقصان ہوگا, ہر سیاستدان کا نقصان ہوگا, ہر ملک کے شہری کا نقصان. رائٹ, مجھے بالکل ریپ اپ کرنا ہے, بٹ از دس اے پاسبلٹی ملک صاحب کہ یہ ہو سکتا ہے زلزلہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے مابین دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ جو کیفیت آج ہے, یہ 76 سالہ تاریخ میں کسی نے ایسی جو ہے وہ بغاوت کرنے کی کوشش نہیں کی.
اور اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے. Right, so آپ کہہ رہے ہیں کہ it's entirely possible. Both of you are agreeing to that. آپ بھی سرلا رہے اس کے اوپر. ہو سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. سیاستدان فہیم ہو کے مسئلوں کو ریزالو کریں گے اور پارلیمنٹ میں جا کے آپس میں محبت سے بیٹھیں گے. ہم دوسروں کے اس وقت دشمن جو ہمیں لگ رہا ہے حقیقت میں وہ دشمن نہیں ہے. ہمارا دشمن غربت ہے, ہمارا دشمن ملک کی محکومی ہے, کمزوری ہے, دہشت گردی ہے, جس کا جب پولیٹیکل کنفرنٹریشن بڑھتی ہے اس ملک میں دہشت گردی. ٹھیک ہے, سو آپ کہہ رہے ہیں اپنے optimistic approach اپنائی ہے, and then I can say then we will all live happily after. We can believe that, but happily ever after بڑی مشکل ہوتے ہیں دنیا میں. We will see. لیکن ابھی ایک اچھا آغاز ضرور ہے. Let's see if it sustains. We'll take a break. اس کے بعد کل بجٹ آنے جا رہا ہے. We will talk about it right after the break. اینڈ ویلکم بیک. کل موجودہ حکومت اپنا پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. عوام کی نظریں اس امید پر بجٹ اجلاس پر مرکوز ہوں گی کہ شاید کوئی ریلیف مل جائے. آئی ایم ایف سے جاری بات چیت اور اگلے پروگرام کے حصول کی کوششوں کی وجہ سے کل کی بجٹ جو آنے والا ہے اس میں ہم یہ ریئلسٹکلی کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو کوئی بہت بڑا ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا ہے. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ میں مزید اضافے کی اطلاعات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے تک یہ ایک بڑی میکسیمم اماؤنٹ بتائی جا رہی تھی. کل ہمیں گورنمنٹ کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ اس کو کم کیا گیا ہے ریکویسٹ کے اوپر, لیکن اس کے باوجود آپ ڈبل ٹیکسیشن کی امید رکھ سکتے ہیں. حکومت اگرچہ مہنگائی کی شرح میں کمی کا کریڈٹ لے رہی ہے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک عارضی کریڈٹ ہونے جا رہا ہے. بجٹ میں جو اشیاء ہیں سیلز ٹیکس کی شرح میں اس میں کہا جا رہا ہے کہ اضافہ ہو جائے گا, جس کی وجہ سے پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک ایسا سیلاب آئے گا جو کہ سب کو بہا کر لے جائے گا. بجٹ سے کچھ دن پہلے حکومت نے آج کے دن جو حکومت کی سالانہ پرفارمنس پر مبنی اقتصادی سروے ہے وہ جاری کر دیا ہے. اس میں حکومت کئی اہم معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. لیٹس ہیو اے لک. اس کی کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں. حکومت کو اہم معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی کا سامنا رہا. مالیاتی خسارے کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا. مالیاتی خسارہ ہدف سے تقریباً 20% زیادہ رہا ہے. رواں مالی سال مہنگائی ہدف سے 3.5% زائد ریکارڈ ہوئی. مہنگائی کا ہدف 21% تھا لیکن اوسط مہنگائی 24.5% رہی. رواں مالی سال کے دوران سرمایہ کاری لانے کا ہدف بھی حاصل نہیں کیا جا سکا. سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین شرح پر آ کر جی ڈی پی کا 13% رہ گئی ہے. جولائی سے اپریل کے دوران کپاس کی پیداوار کا ہدف حاصل نہیں ہو سکا. کپاس کی پیداوار 12.8 ملین کی نسبت سے 10.4 ملین رہی ہے. رواں مالی سال بیار ٹیکس سے محصولات میں 30.8% اضافہ ہوا. برآمدات میں 10.6% اضافہ ہوا جبکہ درآمدات میں 2.4% کمی ہوئی. رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا. جی ڈی پی گروتھ 2.38% ریکارڈ کی گئی ہے. زرعی شعبے کی گروتھ 6.25% رہی. صنعتوں کی شرح ترقی 1.21% رہی جبکہ خدمات کے شعبے کی گروتھ 1.21% رہی ہے. دیگر ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے ہیں. آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی پلان بھی نہیں ہے. ذرا دیکھیے. جیسے آپ کو علم ہے کہ مجھے 3.5 مہینے ہوئے ہیں اس رول میں آئے ہوئے, بٹ ایون وین آئی واز دیئر ان دا پرائیویٹ سیکٹر آئی واز ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں جانا چاہیے بیکاز دیر از نو پلان بی. اگر کوئی پلان بی ہو تو آئی ایم ایف کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ نہیں کہا جاتا. تو اس سلسلے میں آئی تھنک جو دا کریجس اسٹیپ دیٹ واز ٹیکن بائی دا پرائم منسٹر ایٹ دا ٹائم ٹو ٹیک اس تھرو دا فنشنگ لائن ان ٹرمز آف سائننگ دا 9-month اسٹینڈ بائی اگریمنٹ واز اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ویئر وی آر ٹوڈے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ ہوتا تو آج ہم اس وقت بیٹھ کے یہ ٹارگٹس ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. وزیر خزانہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مہنگائی کی شرح 48% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی ہے اور جلد یہ شرح 10% سے بھی کم ہو جائے گی. ذرا دیکھیے.
इन्फ्लेशन की बात हुई, जो आपने देखा है कि 48% पे ये पीक हुई और उसके बाद अब 11.8% का नंबर जो मई में आया है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसी की वजह से जो कोर इन्फ्लेशन नीचे आई है, फूड इन्फ्लेशन नीचे आई है, दीज आर ऑल फैक्चुअल सिचुएशंस एंड फैक्चुअल एस्पेक्ट्स व्हिच आर देयर। ये जो मॉनेटरी ईजिंग अब शुरू हुई है इज एन इंडिपेंडेंट मार्कर कि जो हमने इन्फ्लेशन में देखा है और जो इस वक्त रियल इंटरेस्ट रेट हमने रखना है, उसमें स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी ने इतना कुशन देखा टू एक्चुअली स्टार्ट मूविंग इट इन द राइट डायरेक्शन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज पाशा एंड आबिद सुलैही साहब। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आबिद सुलैही साहब, कितना ऑप्टिमिस्टिक है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दावा किया है? यकीनन महंगाई में कमी नजर आई है, लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा है। IMF इज़ द ओनली प्लान। IMF के साथ हमेशा महंगाई के मामलात बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सेल्स टैक्स 18% किए जाएगा। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक ली जाने की इतला है। तो क्या महंगाई आप इस लेवल पर भी सस्टेन रख सकेंगे? प्रिया, इसके लिए इसका जवाब जो था कल गवर्नर स्टेट बैंक ने दिया था, जब उनसे ये सवाल किया गया कि अगर महंगाई में इतनी ज्यादा कमी आ गई तो सिर्फ 1.5% पॉइंट क्यों नीचे लाया गया है शरह सूद को। तो उनका जो वन लाइनर था वो यही था कि बजट के बाद जो इम्पैक्ट आएगा महंगाई पे जो वो देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कुशन रखना चाह रहे हैं। उनके ख्याल में बजट के बाद महंगाई होगी। तो अब भी बजट के बाद जैसा कि आपने इशारा किया कि ना सिर्फ टैक्सेशन के नतीजे में बल्कि जो एनर्जी की प्राइसेस है वो बढ़ेंगी लामहला। अगर हम रद्दोबदल करते हैं पेट्रोल पे या डीजल पे GST लगाते हैं या पेट्रोलियम लेवी जो है उसको 60 की जगह 80 रुपये पे लेके जाते हैं या उसका नाम कार्बन टैक्स रखते हैं, इसी तरीके से अगर हमें एनर्जी सर्कुलर डेट जो है वो कंटेन करना है तो जाहिर है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो हैं वो रिवाइज हो रही होंगी। गो कि वो बजट का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर बजट में उसके लिए सब्सिडी नहीं रखी जाती, जो कि नहीं रखी जाएगी, तो इसका मतलब है कि सारा इम्पैक्ट जो है वो पास ऑन हो रहा होगा। गैस का भी यही हाल है और ऊपर से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक दफ़ा फिर से जो है वो तेजी दिखाई दे रही है इस हफ्ते। तो ये शायद We need to be ready for that then. अगर इजाज़त दें डॉक्टर हफीज पाशा, बजट आने वाला है, कहा जा रहा है कि टैक्सेशन होगी और ख़ासतौर पे सैलरीड पर्सन्स के लिए भी होगी। हाउ बैड इज़ इट गोइंग टू बी? देखिए, बात यह है कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे पे प्रेजेंटेशन किया गया है उसमें तो ये तासुर दिया गया है कि हालात काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो चुके हैं और माशी हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं और इस लिहाज से कॉन्फिडेंस एक लिहाज से हमें दिखाया जा रहा है। तो अब अगर इस तरह के मेजर्स लेंगे जो इस वक्त के एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पर बोझ और डालेंगे तो ये दरअसल नामुनासिब होगा। अब हमें एंड कंसिडरिंग कि IMF की जो शराइत है वो सख्त से सख्त हो रही है डॉक्टर साहब, तो फिर इसको काबू में कैसे करेंगे? देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर हुकूमत ने गलत पॉलिसी अख्तियार की और इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स वगैरह में जो रेट है उसको बढ़ा देंगे या एग्जेम्पशन ख़त्म कर देंगे, तो इस तरह के अगर इक़दाम किए गए और साथ साथ आपने बिजली और गैस के नरखों में इजाफा और कर दिया अनकरीब, तो ये सारे जो मेजर्स हैं इनके नतीजे में अफरात ज़र की रफ्तार फिर से ज़्यादा हो सकती है। और ये जो मई के महीने में 11.8% पे आ गया था आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उसकी वजह ये थी कि जिसे हम कहते हैं हाई बेस इफेक्ट, ये इसलिए कम हुआ था कि पिछले साल के मई में रिकॉर्ड लेवल पे था 38%, तो इसलिए जब बेस ज्यादा होता है तो कम हो जाता है आर्टिफिशियली। तो इसके भी इम्कानात हैं कि जब ये 38 से गिरता जा रहा है तो फिर हमारे यहाँ इस वक्त इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है। सुलैही साहब, सबसे बड़ा मसला कर्जों की अदायगी है। हमें अगस्त 2024 तक $16 अरब का कर्जा वापस करना है। डायरेक्शन क्या नजर आ रही है आपको इस हवाले से?
देखिए, हम तो नए कर्जे आजकल ले ही इसलिए रहे हैं पिछले कई सालों से कि पुराने कर्जे वापस कर सकें, और जो रोल ओवर है बायलैटरल जो इस वक्त हमारा डेट है, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई जिनके डिपॉजिट्स हैं उनके रोल ओवर के लिए कोशिश होती रहेगी। जो हमारे इस वक्त मल्टीलैटरल डेट है वो हम IMF से और जो बाकी मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे पास डॉलर्स आते हैं उनसे हम किसको चुका रहे होते हैं। रेमिटेंसेस इसमें एक मेजर रोल प्ले करती हैं, लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अभी तक तो इसलिए मेंटेन रहा कि इंपोर्ट्स पे कुछ ना कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन थी। अब गोइंग फॉरवर्ड और जो ही हम अगले IMF प्रोग्राम में आते हैं, जब भी IMF प्रोग्राम नेगोशिएट हुआ तो वो पाबंदियां हटाना पड़ेंगी, तो जिसका मतलब है कि वो इंपोर्ट के लिए भी डॉलर चाहिए होंगे। तो ये जो डेट सस्टेनेबिलिटी है ये इशू बन जाएगा, अगर इस साल नहीं तो अगले साल जो है ये इशू बन रहा होगा। और IMF इसीलिए बड़ा क्लियर है, वो कह रहा है कि हमें अपने बायलैटरल डोनर के साथ कर्जों के टैनर और टन्योर पे बातचीत करनी चाहिए ताकि एक क्लैरिटी आ सके कि उनका ड्यूरेशन क्या एक्सटेंड हो सकता है या उनका जो टैनर है क्या वो एक्सटेंड किया जा सकता है। सो ये एक मसला रहेगा। डॉक्टर पाशा, अली परवेज़ मलिक साहब ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जिस वक्त इक़्तिसादी सर्वे पेश हो रहा था। उन्होंने कहा कि कोई एक इवेंट, कोई एक मसला इंटरनल या एक्सटर्नल हमारी मेहनत पे पानी ना फेर दे, रोल बैक ना हो जाए, जिससे सस्टेनेबिलिटी का या एक किस्म की स्टेबिलिटी का आप जिक्र कर रहे हैं कि तासुर ये दिया गया था, उसमें ये खदशा भी जाहिर किया गया। क्या आपके ख्याल से उनकी मतलब था? मेरे ख्याल से वो शायद ये कह रहे हैं कि देखिए हर वक्त कोई ना तो कोई रिस्क फैक्टर तो होते हैं, तो उनकी कोशिश ये होगी शायद कि जो मुख्तलिफ रिस्क पॉसिबिलिटीज हैं उनको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। एंड वन मोर क्वेश्चन टू यू डॉक्टर पाशा, अगले माली साल के लिए टैक्स का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जो कि गुज़िश्ता हदफ से 3,400 अरब ज़्यादा है। गुड कि आप ये करें, अच्छा हदफ रखें, लेकिन विदाउट एनी चेंज, कोई रिफॉर्म नहीं है FPR में, ये मुमकिन कैसे होगा? ये आपका बहुत अहम और मुनासिब सवाल है, और बात ये है कि अगर आपको तकरीबन 35 से 40% एक साल में रेवेन्यूज बढ़ाना है, जो कि कभी नहीं हुआ, इस लिहाज से ये जो गुजर रहा साल है वो बड़ा अच्छा साल रहा है एक लिहाज से कि तकरीबन 30% हमने रेवेन्यूज में इजाफा देखा है और FPR ने अच्छा काम किया है। तो आने वाले साल में 35 से 40% इजाफा गैर मुमकिन है, अगरचे आपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल में रखा और रुपए के कदर में कमी आने की कोशिश की कि ना हो, तो उसके नतीजे में आपके तकरीबन 40% जो टैक्स हैं वो दरामदात से लिंक्ड हैं। तो इसलिए ख़तरा ये है कि आपका 40% इजाफा रेवेन्यूज में तकरीबन गैर मुमकिन सा है, और होगा ये कि हर तीसरे महीने आपसे कहा जाएगा मिनी बजट मिनी बजट मिनी बजट, तो ये एक तमाशा बन जाएगा। राइट डॉक्टर सुलैही, पाकिस्तान का पावर सेक्टर का अपना गर्दिशी कर्जा 26 खरब 36 अरब से तजावुज़ कर चुका है। चीन के पावर प्लांट्स की 529 अरब की बकाया जात वापस करने हैं। अब ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। इसको कैसे सॉल्व करना है? ये प्रॉब्लम तो कंज्यूमर के लिए है और कंज्यूमर ही को ये सॉल्व करना है। जाहिर है कि हर 2 महीने के बाद जब आपका जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ जाता है, इसी तरीके से अभी कल बजट में पता चलेगा कि सोलराइजेशन को जो थोड़ा सा कर्व करने की बात हो रही है, उसके लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाता है। मेरा ख्याल है कि टाइम ऑफ यूज मीटर्स के तहत जो ग्रिड से शाम के बाद इलेक्ट्रिसिटी लेनी है वो महंगी हो जाएगी ताकि सोलर पैनल डिस्करेज हो सके। तो ये तो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा होगा, और कंज्यूमर हर सूरत में इलेक्ट्रिसिटी चाहता है और वो पे कर रहा होगा।
یہ جو بلز ہیں اسٹریٹ فارورڈ ہی اس کا نتیجہ نکلنا ہے کہ انہیں کو کہنا ہوگا. لاسٹ کوسچن ٹو یو ڈاکٹر پاشا, بار بار باتیں ہو رہی ہیں حکومت کے گھر جانے کی, اتنے دن رہ گئے, ہم ساتھ نہیں دیں گے, خواب آ رہے ہیں لوگوں کو. سو ہم نے اگر استحکام لانا ہے معیشت کا, اس قسم کی جو ریومر مل ہے وہ کتنا نقصان دہ ہے؟ جی یقیناً دیکھیے انویسٹر تو یقیناً پریشان رہے گا, اور باہر کا انویسٹر جس پہ کافی کوششیں ہو رہی ہیں, SIFC اس پہ لگا ہوا ہے, تو یہ بھی انسرٹنٹی جو ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے بھی نامناسب ہوتا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے پاکستان کو اس وقت کہ ہمارے سیاست جو ہے وہ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے پاکستان کو کہ پولیٹیکل ایک طرح سے کچھ حد تک اسٹیبلٹی آئے. رائٹ, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی انتہائی ضرورت ہے. اگر آپ نے اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے, ڈاکٹر حفیظ پاشا, انعام رسول صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کل بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ دعا ہے کہ اسٹیبلٹی کی طرف ضرور پاکستان چلے. بہت زیادہ ہم نے دیکھی ہے پچھلے دنوں میں, اپہیول دیکھا ہے, بہت زیادہ پریشانی دیکھی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے, لیکن ہوگا کیا؟ وی ول رپورٹ یو ٹمورو. ہماری ایک ٹرانسمیشن بھی ہے, ڈو واچ اٹ کل GNN کے اوپر. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.